अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशफाक लंदन से आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपके सामने पाकिस्तान इमरजेंसी मेडिसिन एसोसिएशन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान इमरजेंसी मेडिसिन एसोसिएशन एक एकेडमिक एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो वफ़ात हुई है उस पर मैं कुछ बात करूं, अपना दुख भी शेयर करूं और कुछ पॉइंट्स बताऊं कि कैसे हम आगे इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो उमर शरीफ साहब पे बनाई थी जिस पे मैंने पैलिएटिव मेडिसिन की बात की थी। अगर आपने देखा हो, उससे पहले पैलिएटिव मेडिसिन की बात किसी ने नहीं की थी। तो आज भी मेरे पास एक बहुत कुछ बताने को है, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं इस वफात से, इस डेथ से, कि हम क्या डिफरेंट करते और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आमिर लियाकत हुसैन साहब की ख़ुद की। अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अब हम वो जिक्र करना मुनासिब नहीं है। उनकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनके कोलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, वो कैसे बिहेव करते। फिर लार्जर स्केल पे सोशल मीडिया, तो ज़ाहिर सी बात है उसको आप रोक नहीं सकते, उसमें हर लेवल का इंसान है, तो उनकी एजुकेशन के लिए तो आपको सदियाँ चाहिए। फिर गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा सकती थी इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। तो एक छोटा सा मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा और स्पेशल बात करूंगा पोस्टमार्टम के ऊपर, कि पोस्टमार्टम हमने क्यों नहीं किया और अगर पोस्टमार्टम नहीं किया तो उसका अल्टरनेटिव क्या था वो हम कर सकते थे। तो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से आखिर तक सुने और शेयर भी करें, क्योंकि मैं उमूमन वीडियोस शेयर अपनी नहीं करता। जब कोई ख़ास टॉपिक होता है जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा आमिर लियाकत हुसैन साहब के ऊपर। ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही जानी मानी पर्सनैलिटी थे और 20 साल से तो हम उनको देख रहे थे। बहुत ही कम ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनके पास इतनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हों। तो उसमें तो कोई शक नहीं कि वो एक मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड किस्म की पर्सनैलिटी थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे और उनके प्यारों को, उनके घर वालों को सब्र दे। अब मैं अपनी जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ इस बात से करूँगा कि अगर आपके घर में किसी बंदे को कैंसर डायग्नोज हो जाता है या फैमिली में किसी को कोई बीमारी डायग्नोज होती है, मेडिकल प्रॉब्लम, तो हम आखिरी हद तक जाते हैं, सारी फैमिली उसके पीछे यूनाइट होकर खड़ी हो जाती है, अपना घर बेच देते हैं लोग कैंसर की कीमो के लिए, रेडियोथेरापी के लिए, और ना जाने कहाँ कहाँ किस किस हद तक जाते हैं, अमेरिका तक इलाज कराने जाते हैं। जैसे हमने उमर शरीफ साहब को देखा कि मेडिकल प्रॉब्लम था, तो हमने 1 अरब रुपए का जहाज़ भी बुक किया कि हमें शायद उनकी कुछ ज़िंदगी बढ़ जाए, जबकि चांसेस उसमें कम थे। उसके ही ऑपोजिट अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो हम सब उस बंदे को पीछे छोड़ देते हैं। घर वाले भी अपना वास्ता छोड़ देते हैं, बच्चे, बीवी, वो लोग जिनसे इंसान सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का, जवानी का कीमती पीरियड 20 साल अगर आप अपने बीवी बच्चों पे लगाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कभी ज़िंदगी में किसी मोड़ पे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपके पीछे खड़े हों, ना कि ये कहे कि यार मेरा बाप पागल हो गया है और हमें तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी पहली फैमिली की, जो उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे। मिड लाइफ क्राइसिस लोगों पे आते हैं, इट्स वेरी कॉमन, स्पेशली उन लोगों पे ज़्यादा आते हैं जो फेमस होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो मीडिया में होते हैं, और उनके इस तरह के जो है वो मिड लाइफ क्राइसिस आते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो, और तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, हर लेवल पे उसको सपोर्ट करें। और अगर डिवोर्स हो भी गई थी तो मैं समझता हूँ कि एक ऑप्शन ये भी था कि बच्चे मिलते रहते उनसे, वो आते जाते रहते। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा माशरती एक फुकदान ये भी है कि अगर बीवी और बच्चों में बीवी और शोहर में अलहदगी हो जाती है तो बच्चे जो हैं वो माँ के पास चले जाते हैं। माँ तो फिर बिज़ी हो जाएगी बच्चों में, स्कूलिंग में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, फिर माँ को और भी सपोर्ट होता है, मामू, आस पास के घर वाले, रिश्तेदार, क्योंकि वो औरत को एक प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो अब या तो बेवा हो गई या जो है वो डिवोर्स हो गई, तो लेट्स सपोर्ट हर। अनफॉर्चुनेटली आदमियों के लिए ऐसा कोई निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में। अगर तो वो डिवोर्स उनकी हो जाती है और ख़ास तौर पे उस एज पे हो जाए जब 2-3 बच्चे हों, तो मैंने देखा है कि जो है वो बच्चे माँ के पास चले जाते हैं और आदमी जो है वो बिल्कुल तनहा रह जाता है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। फिर ऊपर से अगर बच्चों के जहन में जहर भरा जाए, सबसे बड़ा बाप के लिए तकलीफ़ ये होती है कि उसको ये अंदाज़ा हो कि यार उसके बच्चे उससे नफ़रत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो उनकी बेटी ने ट्वीट्स की उसके ख़िलाफ़ जब उनकी डिवोर्स हुई, तो वो उनके दिल पे एक बहुत गहरा असर पड़ा।
تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا سب کو کہ پلیز اگر آپ کی سپریشن اللہ نہ کرے ہو، اگر ہو بھی جاتی ہے تو اپنے بچوں کو نیوٹرل رکھیں. بچوں کو آگے ضرورت پڑے گی اپنے باپ کی، اور اگر آپ نے 20 سال باپ سے دور بھی رکھ لیا تو جب وہ اسکولوں میں یونیورسٹیز میں شادی پہ جائیں گے تو بھی باپ کی ضرورت پڑے گی. وہ ساری زندگی کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ یار اب باپ کے جنازے پہ جائیں نہ جائیں، اپنی شادی ہو رہی ہے اس میں اس کا نام لکھوائیں نہ لکھوائیں. تو اگر آپ کی کوئی کنفلکٹ ہوئی ہے تو آپ کو سپریشن کا حق ہے، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ بچوں کے ذہن میں زہر نہ بھریں بچوں کو. تو وہ اگر بچوں سے بھی وہ کمفرٹ زون ان کو ہوتا تو وہ اتنا ٹوٹتے نہ. پھر بالکل وہی ہوا جیسے ایک اگر عورت کو ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کو تو سپورٹ کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ معاشرہ اس کو مس یوز کر لے گا. چچا بھائی بہن سب لوگ کہتے ہیں کہ بہن میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں، تیرے بچوں کا باپ میں ہوں، اور وہ ایک شیلڈ بنا لیتے ہیں. لیکن آدمی کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ اگر کوئی آدمی طاقتور ہو، کوئی آدمی میڈیا میں اتنا ہو جس کے پاس پیسہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو کیا ضرورت ہے، یہ تو خود کر لے گا. تو ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی. اگر آپ نے دیکھا جس طرح سے ان کا انتقال ہوا، تو ایسا نظام ایک ہونا چاہیے کہ آدمی کو بھی آدمی سپورٹ کریں کہ یہ اس نے ڈیورس اس کی ہوئی ہے. اٹس ون آف دا ڈیفیکلٹ ٹائم ان دا لائف اگر انسان کی ڈیورس ہو جائے تو سوسائڈ کے اور اس میں چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سپورٹ اویلیبل نہیں تھی. تو جیسے ہی ان کی ڈیورس ہوئی تو جیسے ایک عورت ولنریبل ہو جاتی ہے. ولنریبل کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی مس یوز کر سکتا ہے. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ عورت کسی غلط ہاتھ نہ چڑھ جائے، غلط کام میں نہ چل جائے. اسی طرح آدمیوں کا بھی یہی رسک ہے، اور آج کے دور میں یہ رسک آدمیوں کو زیادہ بڑھ گیا ہے، اسپیشلی اگر آپ سوشل میڈیا اوپن ہے. تو جیسے ہی ان کی ڈیورس ہوئی ہی واز الون، اور ہی واز ولنریبل اینڈ ہی واز ریپیٹڈلی مس یوز بائی دی جو ان کی دوسری تیسری بیویز تھی. وہ میڈیا کی تھی، مجھے ان کی دوسری کا تو مجھے نہیں پتہ اتنا، لیکن تیسری نے جو حرکت کی وہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک قابل جرم، قابل سزا ایک جرم تھا جو آپ سب کو پتہ ہے. لیکن اس پہ بھی میڈیا نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ اس میں کورٹ ایکشن ہوا. تو اس طرح کے لوگ ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کو مس یوز کیا، چھوٹے چھوٹے شوز میں ان کو لے کے ان کو ایک مسخرہ بنا دیا کہ ان کے لائکس اور کمنٹس کے لیے ہر کوئی ان کو بلا رہا ہے شوز میں، ان سے گانے گوا رہا ہے. ایکچولی ہی واز گوئنگ تھرو این ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر. بہت سارے مینٹل ہیلتھ پرابلمز ان کو تھے. اگر آپ کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں تو وہ آبویس تھے، کبھی وہ روتے تھے، کبھی وہ ہنستے تھے، کبھی وہ بہت پاورفل نظر آتے تھے، کبھی وہ بچے کی طرح ہو جاتے تھے. ہی واز ایموشنلی لیبائل. دیر ور سو مینی پرابلمس. آپ ایزیلی ریڈ فلیگس تھے، ان کو کوئی بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتا. اور خاص طور پہ جب وہ مدد مانگ رہے تھے لوگوں سے رو رو کے. آدمی جب روتا ہے تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. آدمی روتا نہیں ہے. اگر رو رہے تھے تو اسی وقت ان کی پہلی بیوی بچوں نے ان کو لے لینا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کو ڈیورس نہیں دی. اب مجھے نہیں پتا کہ آخر کیا اسٹیشن تھا ان کا، آخری کیا لیگل اسٹینڈنگ تھی. اگر ڈیورس ہو بھی گئی تھی تو بچے اور بیٹی جو ہے وہ ان کو اپنے آگوش میں لے لیتے. اگر کلفٹن میں ان کا گھر تھا تو ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ خدا داد کالونی میں ایک بیڈ میں ایسی جگہ پڑے رہتے جہاں پہ نہ لائٹ تھی، نہ بجلی تھی، جہاں گیس تھا، نہ وینٹیلیشن تھی. تو ظاہر سی بات ہے ہی واز ولنریبل. ایک بہت ہی سپیریئر، ایک بہت ہی ہائی پروفائل پرسن جو ہے وہ اس طرح ادھر رہ رہا ہے. ہائی رسک تھا، ان کو کوئی قتل بھی کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز سے وہ ایفیلیٹ بھی رہے. تو آئی تھنک کہ جو سب سے بڑی جو ان کا جو بیریئر تھا، جو ان کی سیفٹی بیریئر تھا، وہ ان کا فیملی کا تھا. اگر وہ فیملی ان کو شروع میں اپنے پاس واپس لے لیتی کہ ٹھیک ہے اٹس فائن، آپ کا ہماری امی سے جھگڑا ہے، ہم آپ کو لے لیتے ہیں، ان کو سوشل میڈیا سے ہٹاتے، ان کا علاج کراتے، ان کو حج عمرہ کراتے اور ان کو واپس ٹریک پہ لاتے. مینٹل ہیلتھ کے لوگوں کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی کینسر کے لیے تو ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اور لیکن جب مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے تو ہم سب چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح ان کے ساتھ ہوا. یہ تو وہ پہلو تھا جو میں نے فیملی سے ریلیٹڈ بات کی، اور تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ ڈسکشن کی کہ مینٹل ہیلتھ کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ان کے آخری دن بہت ہی قسم پرسی میں گزر رہے تھے، بہت ہی مجبوری میں گزر رہے تھے. وہ جس طرح کی ان کی فون ٹیپس لیک ہوئی ہیں کہ وہ ہر ایک سے منت کر رہے تھے کہ بھائی تم واپس آ جاؤ. تو آئی تھنک ہی واز لوکنگ فار سم سارٹ آف ہیلپ، جو انفارچونیٹلی انہیں نہیں ملی. تو ان کے دوستوں کا بہت بڑا کردار تھا. اتنے بڑے ان کے فرینڈس تھے، کوئی ان کے پاس جاتا ملتا ایوری ڈے ان سے چیک رکھتا کہ کیسے ہو کیا ہو. تو بہت سارے میڈیا پرسن کہہ رہے ہیں، جیسے وسیم بدامی صاحب نے کہا کہ میری 23 دن پہلے ان سے بات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی 23 دن پہلے بات کیوں ہوئی؟ آپ کو روز فون کرنا چاہیے تھا، ایوری آلٹرنیٹ ڈے فون کرنا چاہیے تھا. آپ کی فرینڈ کرائسس سے گزر رہے تھے تو آپ ان کو ہر 2 دن بعد فون کرتے، معلوم کرتے کیسے ہیں کیا ہیں. اسی طرح بہت سارے اور جو لوگ ہیں
جو ان پہ چیک رکھ سکتے تھے. پھر اب میں بات کروں گا پوسٹ مارٹم کے اوپر. اب اب کچھ لوگ پوسٹیں کر رہے ہیں کہ ان کے چیسٹ ایکس رے میں ربس ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی کر رہا ہے کہ ان کی فریکچر ہے. تو آف کورس یہ تو کانسپریسی تھیوریز ہوں گی. یہاں پہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ فوراً سے اس ایریا کو کارڈن آف کرتی, جو نیسیسری ایویڈنس تھا, فنگر پرنٹس تھے, فورینسکس تھے, وہ کلیکٹ کرتے. پھر مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ بہت ڈرتے ہیں پوسٹ مارٹم سے, اور کچھ اس کی ریلیجس ریسٹرکشنز بھی ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم کے علاوہ بھی ایک آپشن تھا. وہ یہ تھا کہ ان کا ہول باڈی سی ٹی اسکین کرا دیتے. وہ تو 5 منٹ میں ہو جاتا ہے, ہیڈ سے لے کے ٹو تک کا. اور کچھ بلڈ سیمپلز لے لیتے, ٹاکسیکولوجی کے لے لیتے, پوائزنس کے لے لیتے. تو پوری باڈی سی ٹی کے اسکین میں ہمیں پتہ چل جاتا کہ گردن میں فریکچر ہے, نہیں ہے, کسی نے سانس کی جو نالکی ہے اس کو دبایا ہے, نہیں ہے, اندر میں لنگ پھٹا ہوا ہے, نہیں ہے, ربس ہے, اسپلین ہے, لیور ہے, اندر میں کوئی انجری ہے, نہیں ہے. تو ایک سمپل سی ٹی اسکین سے ہمیں پتہ چل جاتا. اب کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے یہ اپارچونیٹی مس کی. واٹ ایف اگر اب کوئی اچانک سے کھڑا ہو جاتا ہے, اور جیسے کہ آج کل 110 پروگرام ہو چکے ہیں کہ عامر لیاقت حسین کو قتل کیا گیا ہے, اتنے سارے اینکر پرسن پیچھے پڑ گئے, کانسپریسیز تھیوری بن رہی ہیں, کیونکہ آخری میں وہ جس پارٹی سے نکلے, جن کے خلاف بات کی, لوگ کہیں گے انہوں نے مروا دیا, کسی نے کہا بھائی اس سے پرانی پارٹی نے. تو اب گورنمنٹ کے لیے یہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے کہ کیسے ہم اس کو پروو کریں. تو سیڈلی گورنمنٹ کو یہاں پہ ایک نظام بنانا چاہیے, کس طرح کی ہائی پروفائل جو ڈیتھس ہوں ان کی پوری باڈی کو کسٹڈی میں لیں, سارے ڈیسیشنز خود لیں, اور پھر جب اگر کوئی ریلیجیس ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں اس پہ فیملی کو آپ انوالو کریں اور ان کی وشز کو اکنالج کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سمپل سی ٹی اسکین ہو جاتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ ان کی واقعی ربس ٹوٹی تھیں, یا واقعی ان کے جو ہے وہ شولڈر فریکچر ہوا تھا, یا واقعی ان کی سانس کی نلکی کو پریشر کیا گیا تھا یا نہیں. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اپارچونیٹی مس کی. جس چیز نے عامر لیاقت حسین کی جو میں سمجھتا ہوں موت کی وجہ بنی, وہ یہ کہ کوئی بھی انسان دنیا میں اگر آپ اس کے کپڑے اتار کے اس کی ویڈیوز آپ عام کر دیں, تو میرے خیال سے اب اس کے پاس غیرت مند انسان بہت مشکل ہے کہ وہ پھر سروائیو کر سکتا ہے. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو وزیر تھے آئی ٹی سے ریلیٹڈ, آئی گیس وہ جس پہ عامر لیاقت حسین صاحب نے جو ہے وہ الزام بھی لگایا چودھری فواد حسین کے اوپر, اور کہ ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کنٹینٹ کو ہٹاتے اور اس کنٹینٹ کو وہ ریموو کرتے. اٹس ویری ایزی, اتنا مشکل نہیں ہے. اگر پی ٹی اے ریسٹرکٹ کر دے کچھ سائٹس کو, کچھ ویڈیوز کو, تو وہ بھی اچھا ایک آپشن ہوتا. آج بھی وہ یہ کام کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ان کا سارا کنٹینٹ جو اس طرح کا کنٹینٹ ہے جس سے وہ کنٹروورسیز میں جاتے ہیں, جو ان کو پسند نہیں تھا, اس کنٹینٹ کو میرے خیال سے ریموو کر دینا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آخری سال کی جو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو ریموو کر دینا چاہیے. باقی لاسٹ میں بات کروں گا اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, لوگوں سے, کہ آپ پلیز کسی کو اتنا بلی مت کریں, کسی پہ کوئی ایسا کمنٹ نہ پاس کریں کہ جس سے وہ واپس ریورس نہ ہو سکے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, انسان غلطیوں کا پتلا ہے, غلطیاں ہم سے بھی ہوں گی, آپ سے بھی ہوں گی. کوشش یہ کریں کہ آپ ایک حد تک کسی کی مخالفت میں جائیں, اتنی حد تک نہ جائیں کہ پھر اگلے کے پاس کوئی آپشن ہی نہ بچے. اور دوسرا یہ کہ فیم کے بارے میں کہوں گا کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی فیمس. فیم جب ہے وہ دو دھاری تلوار ہے, جب وہ پلٹتی ہے تو وہ آپ کی طرف آتی ہے. تو یہی وجہ ہوئی, بہت سارے لوگوں کی ڈیورسز ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے اسکینڈلز ہوتے ہیں, لیکن چونکہ اگر آپ فیمس ہیں تو پھر وہ ہر جگہ پہ اسپریڈ ہوگا اور آپ کو نقصان پہنچائے گا. فیم آپ حاصل کریں بے شک, لیکن اس کو بہت احتیاط سے یوز کریں اور اس کو کسی پرپس کے لیے یوز کریں. باقی لاسٹ کچھ باتیں میری دل میں اور بھی تھیں جو میں کر سکتا تھا, کرنا چاہتا ہوں. آئی تھنک کہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی. عامر لیاقت حسین کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کے گناہوں کو معاف کرے. اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے میسیجز تھے, ہمارے لیے اس میں بہت سارے لرننگ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اور یہ کسی پارٹی کے خلاف یا کسی انسان کے خلاف یا کسی فیملی کے خلاف نہیں ہے, یہ ایک جنرل کمنٹ ہے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ہائی پروفائل فگرز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں, ان میں ریڈ فلیگز دیکھیں کہ کون جو ہے وہ کس نہج پہ جا رہا ہے.
اور ایک ٹیم ہو سائکیٹرسٹ ہو جو جن کا کام ہو کہ وہ چیک رکھیں لوگوں کے اوپر، جو ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کے انٹرویوز بیانات دیکھیں کہ یار کب وہ سلپ ہو رہے ہیں آپ سے، کب وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے. تو بعض دفعہ آپ کی پارٹی لیڈرز بھی ایسے ہیں بڑے بڑے جو جن کو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہو جاتی ہے. تو ایک بات میں کہوں گا آخر میں کہ اگر مینٹل ہیلتھ کا مریض، کینسر کا جو مریض ہے وہ جب مرتا ہے تو وہ اکیلا مرتا ہے، لیکن مینٹل ہیلتھ کا جو مریض ہے وہ پورا گھر تباہ کر دیتا ہے. اور اگر مینٹل ہیلتھ کا مریض جو ہے وہ ملک کا سربراہ ہو تو وہ ملک تباہ کر دے گا. اگر وہ دنیا کی کسی سپر پاور کا سربراہ ہو تو وہ انسانیت کو تباہ کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار یہ تو مینٹل ہیلتھ کا مریض تھا، یار یہ تو پاگل انسان تھا، لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی میں بھی ریڈ فلیگز دیکھیں تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہائی لائٹ کریں، اور اس کو کانفلکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں یار اسٹاپ، انف از انف، آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے. تو پھر یو نیڈ ہیلپ. اس طرح کر کے آپ چیزوں کو آگے لے جائیں، ہیلپ لیں، اور لوگوں کو پلیز ان پہ زمین تنگ نہ کریں. کوشش کریں کہ اکوموڈیٹو ہوں اور ہر انسان کی سنیں، ہر انسان کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھیں. کوئی ایسا انسان 2-3 دن سے آپ سے بات نہیں کر رہا جو پہلے کرتا تھا، اس کو فون کریں، خود بات کریں، اس سے ملیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے اور فیوچر میں ہم اس طرح کے پرابلم سے بچ سکتے ہیں، تو ضرور اس پیغام کو عام کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اشفاق.